कुरान मजीद का सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान। सहारा अल्लाह के नाम का जो सब को फैज पहुंचाने वाला बड़ा मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह, नहीं कोई खुदा सिवा उसके जो जिंदा है, बंदोबस्त करने वाला। उसने आप पर ये किताब उतारी हक के साथ तस्दीक करती हुई उसकी जो इसके पहले से मौजूद है, और उसने उतारी तौरात और इंजील उसके पहले सरासर हिदायत बनाकर लोगों के लिए, और उतारा फैसला कुन कलाम। बिलाशुबा जिन्होंने अल्लाह की निशानियों के साथ कुफ्र इख्तियार किया, उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है, और अल्लाह जबरदस्त है, बड़ी सख्त मुकाफात वाला है। बिलाशुबा अल्लाह वो है कि नहीं पोशीदा है उस पर कोई चीज जमीन में और न आसमान में। वो है जो मां के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है जैसी चाहता है। कोई खुदा नहीं सिवा उसके जो जबरदस्त है, बड़ी सूझबूझ वाला। वो है जिसने आप पर यह किताब उतारी। इसमें से कुछ मुहकम आयतें हैं जो किताब में बुनियादी हैसियत रखती हैं, और कुछ मुतशाबे हैं। जिन लोगों के दिलों में कजी है वो उसके पीछे लगे रहते हैं, जो उसमें मुतशाबे गुमराह करने की खातिर और इसके दिल बिखा मानी बनाने की, हालांकि इसके असल मानी कोई नहीं जानता सिवा अल्लाह और उनके जो इल्म में जमा हुए हैं। कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए, हर एक हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और नसीहत का असर नहीं लेते मगर अक्ल वाले। ऐ हमारे मालिक, इसके बाद कि तू हमें सीधी राह पर लगा चुका, अब हमारे दिलों को कज ना होने दे, और हमें अपनी तरफ से रहमत के साथ माला माल फरमा। यकीनन तू बड़ा अता करने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार, बिलाशुबा तू है सब लोगों का इकट्ठा करने वाला, उस दिन जिसमें कि कोई शक नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह वादा खिलाफी नहीं किया करता। बिलाशुबा जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, हरगिज उन्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते। उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में, और यही लोग आतिशे दोज़ख का ईंधन हैं। जैसा फिरौनी गिरोह और उनके पहलों का हाल हुआ कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की बदौलत उनको गिरफ्त में ले लिया, और अल्लाह सख्त सजा वाला है। काफिरों से कह दो कि बहुत जल्द तुम मगलूब होगे और समेट के ले जाए जाओगे दोज़ख की तरफ, और वो क्या बुरी आराम गाह है। तुम लोगों के लिए एक मौजिजा था उन दोनों गिरोह में जिनकी मुठभेड़ हुई थी। एक गिरोह अल्लाह की राह में जंग कर रहा था और दूसरा काफिर था। वो आंखों से देख रहे थे कि वो उनसे दूने हैं, और अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है तक़वियत देता है। इसमें इबरत है निगाह वालों के लिए। लोगों के लिए दिल आवेज बनाई गई है लज़ाइज़ नफ्स की मोहब्बत, जैसे औरतें, बच्चे, सोने और चांदी के जमा किए हुए जखीरे, निशान लगाए हुए घोड़े, मवेशी और खेती बाड़ी। ये है असासा इस दुनियावी जिंदगी का, और अंजाम की बेहतरी अल्लाह के यहाँ है। कहिए कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं? जिन्होंने परहेजगारी से काम लिया, उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ वो बहिश्त है जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। वो उसमें हमेशा रहेंगे, और पाको पाकीज़ा बीवियां, और बहुत बड़ी अल्लाह की खुशनुदी। और अल्लाह खूब देखने वाला है बंदों का। जिनका कौल ये है कि हमारे परवरदिगार, बिलाशुबा हम ईमान लाए, अब तू हमारे गुनाहों को बख्श दे और बचा हमें आतिशे दोज़ख के अजाब से। जो सब्र करने वाले हैं और रास्तबाज हैं और इताअत गुजार हैं, और जो खैरात करने वाले हैं और रातों को पिछले पहर मग़फ़िरत की दुआएं करने वाले हैं। गवाही दी है अल्लाह ने कि सिवा उसके कोई खुदा नहीं, और फरिश्तों ने और साहिबाने इल्म ने, इस सूरत से कि वो पूरी पूरी अदालत के साथ बरकरार रहे। कोई खुदा नहीं सिवा उसके कि जो जबरदस्त है, ठीक ठीक काम करने वाला।
بلا شبہ حقیقی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جنہیں کتاب ملی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف اپنے درمیان پھیلی ہوئی ناحق کوشی سے، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو بلا شبہ اللہ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اب اگر وہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نے تو سراسر اپنے کو سپرد کر دیا ہے اللہ کے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ اور کہیے ان سے جنہیں کتاب ملی اور جو کسی کتاب کے پڑھنے والے نہیں ہیں کہ کیا تم نے بھی اسلام اختیار کیا؟ تو اگر وہ بھی اسلام کا اقرار کر لیں تو ٹھیک راستہ پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھرایا تو آپ کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کا دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے، اور انہیں کہ جو انصاف کی ہدایت کریں قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کا مژدہ سناؤ۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو گئے، اور ان کے لیے مددگار کوئی نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جن کو کتاب کا کچھ علم ملا ہے کہ انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے؟ اس پر ایک بڑا گروہ ان میں کا بے اعتنائی کرتے ہوئے روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا قول یہ رہا ہے کہ ہمیں تو آتش جہنم چھوئے گی بھی نہیں سوا چند گنتی کے دنوں کے، اور جو انہوں نے جھوٹ بنا رکھے تھے انہوں نے ان کو دین کے بارے میں مبتلا غفلت کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر ایک کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا ادا کر دیا جائے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو اے خدا سلطنت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت سلب کر لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت نصیب کرتا ہے۔ تیرے قبضے میں بھلائی ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو جاندار کو نکالتا ہے بے جان سے، اور بے جان کو نکالتا ہے جاندار سے، اور جسے چاہتا ہے بے سان گمان کی روزی عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا سوا اس صورت کے کہ جب ان سے کسی طرح تقیہ کرنا ہو، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈرانا چاہتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ چاہے تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اس سبھی کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن کہ جب ہر شخص جو کچھ اس نے بھلائی کی ہے اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کچھ برائی کی ہے اسے بھی، وہ خواہش رکھے گا کہ کاش اس کے اور اس موقع کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان۔ کہہ دیجئے کہ فرما برداری کرو اللہ اور پیغمبر کی۔ اب اگر تم روگردانی کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ اللہ نے منتخب کیا آدم، نوح، خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں پر ایک مسلسل نسل کی صورت میں، جن کے باز سے ہیں، اور اللہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے پروردگار، میں منت مانتی ہوں
کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیری بارگاہ میں نظر ہوگا، تو مجھ سے قبول کر، یقیناً تو بڑا سننے والا ہے، جاننے والا۔ اب جب ان کے یہاں وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ تو میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور اللہ تو خود ہی خوب جانتا ہے کہ کیا ان کے یہاں پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی یکساں نہیں ہوتے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ نے اس لڑکی کو بحسن و خوبی قبول کر لیا، اور اسے بڑی اچھی نشو و نما دی، اور اسے زکریا کی کفالت میں دیا۔ جب اس کے پاس زکریا محراب عبادت میں آتے تھے تو اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، وہ اللہ کے یہاں سے ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے سان گمان کے روزی عطا کرتا ہے۔ اسی موقع پر دعا کی زکریا نے اپنے پروردگار سے، کہا، میرے پروردگار، مجھے عطا کر اپنی طرف سے پاک و پاکیزہ نسل، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو انہیں فرشتوں نے آواز دی، اس حالت میں کہ وہ کھڑے ہوئے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے ایک کلمے کی، اور سردار ہوگا، اور انتہائی ضبط نفس رکھنے والا، اور نبی ہوگا نیکوکار جماعت میں سے۔ کہا، اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، درا حالے کہ میری کبرسنی کا دور آ گیا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہا، اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ کہا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 دن رات سوا اشارے کے لوگوں سے بات نہ کرو گے، اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو، اور شام و سحر اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں سے منتخب قرار دیا ہے۔ اے مریم، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ایک ہے، جس کی آپ کی طرف ہم وحی بھیج رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ لوگ اپنے قرے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کا ذمہ دار ہو، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف کے ایک کلمے کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا و آخرت میں آبرودار ہوگا، اور بارگاہ الہی میں رسوخ رکھنے والوں میں، اور وہ باتیں کرے گا آدمیوں سے گہوارے میں، اور پوری عمر تک پہنچ کے اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ فرمایا کہ یوں ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے خاص معجزہ لے کر آیا ہوں، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بحکم خدا پرند بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں سینت کر رکھتے ہو، بلا شبہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ اور تصدیق کرتا ہوا اس توریت کی جو میرے آگے ہے، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں
जो तुम पर हराम थीं, और आया हूं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ के एजाज के साथ, तो अल्लाह के गजब से बचो और मेरा कहना मानो। यकीनन अल्लाह मेरा परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, तो उसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। तो जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार महसूस किया तो कहा कि अल्लाह की सिमत जाने में कौन है जो मेरे मददगार हों। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और गवाह रहिएगा कि हम मुस्लिम हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं उस पर जो तूने उतारा और हमने उस पैगंबर की पैरवी इख्तियार की। अब तू हमें गवाहों की फहरिस्त में दर्ज फरमा। उन्होंने अपनी तरकीब की और अल्लाह ने अपनी तरकीब की, और अल्लाह सबसे बेहतर तरकीबें करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा, मैं तुम्हारी मुद्दत पूरी करता हूं और तुम्हें अपनी जानिब उठाता हूं और तुम्हें उन काफिरों से पाक करता हूं और उन्हें जो तुम्हारी पैरवी करेंगे उनसे कि जिन्होंने तुम्हारा इनकार किया, रोजे कयामत तक ऊंचा रखूंगा। फिर तुम सबका पलटना मेरी तरफ होगा, तो मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा उसके बारे में जिसमें तुम्हारा इख्तिलाफ रहा। तो जिन्होंने इनकार किया उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में सख्त सजा दूंगा और उनके कोई मददगार नहीं होंगे। और जिन्होंने ईमान कबूल किया और नेक आमाल करते रहे उन्हें वो पूरे पूरे उनके सिले देगा, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ये है जो हम आपके सामने पेश करते हैं, आयतों और हकीमाना याददाश्त के कबील से। बिलाशुबा ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। उन्हें तो मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा कि हो जा, और बस वो हो जाते हैं। ये हक बात है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, तो तुम शक करने वालों में से ना हो। अब जो शख्स इस बारे में आपसे कट हुज्जती करे, इसके बाद कि ये इल्मी दलाइल आपके पास आ गए, तो कह दीजिए कि आओ हम बुला लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने नफ्सों को और तुम्हारे नफ्सों को, फिर इल्तिजा करें और अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर। बिलाशुबा यही है सच्चा बयान, और कोई खुदा नहीं सिवा अल्लाह के, और बिलाशुबा अल्लाह जबरदस्त है, हर काम ठीक करने वाला। अब वो मुंह मोड़े तो बिलाशुबा अल्लाह तवाकारों से खूब वाकिफ है। कहिए कि ऐ किताब वालों, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, कि हम इबादत न करें अल्लाह के सिवा किसी की, और उसका किसी शय को शरीक न बनाएं, और हम में के कुछ लोग कुछ को अल्लाह के सिवा मालिक और मुख्तार ना समझ लें। अब अगर ये लोग मुंह फिराएं तो तुम लोग कहो कि गवाह रहना कि हम मुस्लिम हैं। ऐ किताब वालो, इब्राहीम के बारे में क्यों खामखा तकरार करते हो, हालांकि तौरात और इंजील दोनों नहीं उतरी मगर उनके बाद, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? अच्छा, अब तक तो तुम उनसे ऐसी बातों में हुज्जत कर रहे थे जिनका तुम्हें कुछ इल्म है। अब क्यों तुम उन बातों में हुज्जत करते हो जिनसे तुम्हें कोई भी वाकफियत नहीं है? अल्लाह इल्म रखता है और तुम इल्म नहीं रखते। इब्राहीम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो तो निरे खरे मुस्लिम थे, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। बिलाशुबा तमाम लोगों में इब्राहीम से ज्यादा ताल्लुक रखने वाले वो हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की है, और ये पैगंबर और वो जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह अहले ईमान का सरपरस्त है। अहले किताब में के एक बड़े ग्रोह की ख्वाहिश है कि काश वो तुम्हें बहका लें, हालांकि वो नहीं बहकाते मगर खुद अपने ही को, और उन्हें शुऊर नहीं। ऐ अहले किताब, क्यों आयाते इलाही का इनकार करते हो?
हालांकि तुम खुद गवाह हो। ऐ किताब वालों, क्यों हक को बातिल के साथ खल्त मल्त करते हो और असली हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। और अहले किताब में से एक गिरोह का कौल ये है कि ईमान ले आओ उस पर जो मुसलमानों पर नाजिल हुआ है, दिन के इब्तिदाई हिस्से में, और उसके आखिर के हिस्से में इनकार कर दो। मुमकिन है वो भी पलट आएं। और मानो नहीं मगर उसी की कि जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कहिए कि असल हिदायत अल्लाह की हिदायत है कि किसी को मिल जाए वैसी ही चीज जैसी तुम्हारे पास थी, या वो दलील व हुज्जत में तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ तुम पर फौकियत ले जाएं। कह दीजिए कि बिलाशुबा नेमत व एहसान अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह गुंजाइश वाला है, बड़ा जानने वाला। अपनी रहमत से जिसे चाहता है मखसूस करता है, और अल्लाह बड़े फजलो करम वाला है। और अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर उसके पास ढेर भर भी रुपया तुम अमानत रखवाओ तो वो उसे तुम्हें अदा कर देगा। और उनमें कोई ऐसा है कि एक सिक्का भी सोने का अमानत रखो तो वो उसे भी अदा ना करेगा, मगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े ना रहो। ये इसलिए है कि उनका ये कौल है कि हम पर गैर अहले किताब के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, और वो अल्लाह पर झूठ मंडते हैं, हालांकि वो जानते हैं। क्यों नहीं, जो अपने अहद को पूरा करे और परहेजगारी से काम ले, तो बिलाशुबा अल्लाह परहेजगारों के साथ है। बिलाशुबा वो जो अल्लाह के अहदो पैमान और अपनी कस्मों के इवज में थोड़े से दाम वसूल करते हैं, ये वो हैं कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह रोज़े क़यामत उनसे बात भी नहीं करेगा और उन पर नजर भी नहीं डालेगा क़यामत के दिन, और ना उन्हें बरी करार देगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बिलाशुबा उनमें एक गिरोह ऐसा है जो अपनी जबान को किताब के पढ़ने में मरोड़ देता है, ताकि तुम उसे किताब का जुज़ समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहता है कि वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, और वो अल्लाह पर दीदा व दानिस्ता झूठ बांधता है। किसी इंसान के लिए ये बात नहीं हो सकती कि अल्लाह उसे किताब, अपनी तरफ का इक़्तिदार और नबूवत अता फरमाए, और फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, ना कि अल्लाह के, बल्कि वो यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, इस बिना पर कि तुम किताब की तालीम दिया करते हो और उसे पढ़ते रहे हो। और ना वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को परवरदिगार समझ लो। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुसलमान हो? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से इकरार लिया कि मैंने जो तुम्हें किताब और हिकमत अता की है, उसके बाद एक रसूल तुम्हारी तरफ आए जो तुम्हारे पास की चीजों की तस्दीक कर रहा हो, तो तुम उस पर जरूर ईमान लाओगे और जरूर उसकी मदद करोगे। उसने कहा, क्या तुमने इसका इकरार किया और इस पर मेरे अहदो पैमा को तुमने कबूल किया? उन्होंने कहा, हाँ, हमने इकरार किया। उसने कहा कि अच्छा, तो गवाह रहना, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूं। अब जो उसके बाद मुंह फिराएगा तो ये लोग वही होंगे जो बद आमाल हैं। तो क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और किसी दीन को तलाश करते हैं, हालांकि उसके लिए खुश और नाखुश इस्लाम पर अमल पैरा हैं जितने आसमान और जमीन में हैं, और उसकी तरफ उन्हें रुजू होना है। कह दीजिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर कि जो उतारा गया हम पर, और जो इब्राहीम, इसहाक, याकूब और असबात पर उतारा गया था, और जो मूसा और ईसा दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ था। हम उनमें से किसी में तफरीक नहीं करते
اور ہم اس کے لیے اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ کیوں کر اللہ منزل مقصود پر پہنچائے ان لوگوں کو جو ایمان اختیار کرنے کے بعد پھر کافر ہو جائیں، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے اور ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکیں، اور اللہ انہیں کہ جو ظلم و تعدی سے کام لیں منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور عمل کی اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں زیادتی کر لی، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ بالکل گمراہ ہیں۔ بلا شبہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی ایک سے پورے روئے زمین بھر کا سونا اگر وہ معاوضے میں دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ہرگز تم بھلائی کا درجہ حاصل نہیں کرو گے جب تک خیرات نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو چیز تم خیرات میں دو گے یقیناً اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوا ان کے جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے توریت اترنے سے پہلے۔ کہیے کہ توریت لا کر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، تو جو اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو یہ بڑے ظالم لوگ ہوں گے۔ کہیے کہ اللہ نے سچ بتا دیا ہے، لہذا تم بس ابراہیم کے دین کی جو غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر قائم تھے پیروی کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور سرمایہ ہدایت تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، خصوصیت سے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر پہنچ جائے وہ امن میں ہے، اور اللہ کے لیے تمام لوگوں کے ذمے خانہ کعبہ کا حج ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کفر اختیار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لانا چاہے کیوں روکتے ہو؟ تم اسے ٹیڑھا بنانے کے درپے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور کیوں کر اب تم کفر اختیار کرو گے درا حالے کہ تم میں خداوندی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور تم میں اس کا پیغمبر موجود ہے، اور جو اللہ سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہوا وہ بے شک سیدھے راستے پر لگا دیا گیا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کے غضب سے بچو جو حق ہے بچنے کا، اور دنیا سے نہ اٹھو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو اور تتر بتر نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی تو اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کی بالکل کگر پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے چھٹکارا دیا۔
اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے، شاید کہ تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو بھلائی کی دعوت دیتی ہو، نیک کاموں کی ہدایت کرتی ہو اور بری باتوں سے منع کرتی ہو، اور یہی وہ ہے جو ہر طرح کی بھلائی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہونا جو تفرقے میں پڑ گئے اور کھلی ہوئی دلیلوں کے آنے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہو گئے، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن کہ جب کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ارے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کی سزا میں کہ تم نے کفر اختیار کیا۔ اور جن کے چہرے نورانی ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام باتوں کی رجوع ہے۔ تم ایک بہترین جماعت ہو جو تمام خلق کے فائدے کے لیے سامنے لائی گئی ہے، نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان لائے ہیں اور اکثر بدعمال ہیں۔ ہرگز یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوا معمولی اذیت کے، اور اگر تم سے یہ جنگ کریں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھرا کر بھاگیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ ان کے نصیب میں ذلت لکھ دی گئی ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں، سوا اللہ کی طرف کے کسی معاہدے کے یا آدمیوں کے کسی سہارے کے، اور یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ان پر محتاجی لکھ دی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ آیات الہی کے ساتھ کفر کرتے رہے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور ہمیشہ ظلم و تعدی سے کام لیتے رہے۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک ثابت قدم جماعت بھی ہے جو رات کے مختلف اوقات میں آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے اور وہ سجدے بجا لاتی ہے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی باتوں کی ہدایت کرتے اور بری باتوں سے ممانعت کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں ہیں۔ اور وہ جو نیک کام کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں ہوگی، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ بلا شبہ وہ جو کافر ہیں انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہیں سکتے، اور یہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو وہ اس دنیاوی زندگی میں صرف کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا تھا، جو چلی ایک ایسی جماعت کی کھیتی پر جو اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی، تو اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے علاوہ دوسرے ایسے لوگوں کو جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے اپنا جگری دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں زحمت ہی پہنچنے کے متمنی ہیں۔ دشمنی ان کے دہنوں سے بھی ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا رہتا ہے وہ اور بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے واضح نشانیاں پیش کر دی ہیں، اگر تم عقل سے کام لو۔ اب تمہارا یہ عالم ہے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ہر کتاب پر ایمان لائے ہوئے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں،
اور جب تخلیہ ہوتا ہے تو تمہارے خلاف غیظ و غضب سے اپنی بوٹیاں کاٹتے ہیں۔ کہو کہ مر جاؤ تم لوگ اپنے غم و غصے سے، یقیناً اللہ سینوں کے اندر والی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی چھو بھی جائے تو انہیں باعث رنج ہوگی، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوں گے، اور اگر تم برداشت سے کام لو اور بچتے رہو تو تمہیں ان کی ترقی میں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ بلا شبہ اللہ ان کے تمام اعمال پر حاوی ہے۔ اور وہ موقع جب آپ سویرے اپنے گھر بار سے نکلے، اس طرح کے مسلمانوں کو جنگ کے لیے مناسب مورچوں پر جگہ دے رہے تھے، اور اللہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے پہلے سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سستی دکھائیں گے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مالک و سرپرست ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بلا شبہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، شاید کہ تم شکر گزار ثابت ہو۔ جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہ ہوگی کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہوں؟ کیوں نہیں اگر صبر و برداشت اور پرہیزگاری سے کام لو اور وہ تم پر اسی دم فوری طور پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا پروردگار تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشان زد ہوں گے، اور نہیں قرار دیا ہے اسے اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے سکون و اطمینان ہو جائے، اور نہیں ہے امداد مگر اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست ہے، سوجھ بوجھ والا، تاکہ کافروں کے ایک بڑے حصے کا قلع کما کر دے یا انہیں شکست دے دے جس سے وہ ناکام ہو کر واپس جائیں۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے انہیں سزا دے، بہرحال یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان۔ اے ایمان لانے والو، یہ دونا چوگنا سود نہ کھایا کرو اور اللہ کے غضب سے بچو، شاید کہ ہر طرح کی بہتری حاصل کرو، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، شاید کہ تم رحمت کے مستحق ہو جاؤ، اور تیزی کرو اپنے پروردگار کی طرف سے بخشش اور اس بہشت کی طرف جس کی چوڑان تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ تیار ہے پرہیزگاروں کے لیے جو خیرات کرتے ہیں، خوشحالی اور پریشانی دونوں حالتوں میں، اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب وہ کوئی بڑا برا کام کر ڈالتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور سوا اللہ کے ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ اپنے کیے ہوئے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہ وہ ہیں جن کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ بہشت جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا اچھا ہوتا ہے با عمل افراد کا صلہ۔ تمہارے پہلے بہت قسم کے نمونے گزر چکے ہیں، تو زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح تذکرہ اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اور کمزوری نہ دکھاؤ اور رنجیدہ نہ ہو، اور تم برتری رکھتے ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ صدمہ پہنچ گیا تو ان لوگوں کو بھی ویسی ہی تکلیف پیش آئی ہے، اور یہ دنیا کا غلبہ ہے جسے باری باری لوگوں میں ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور اس لیے
کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ کو مثالی حیثیت والا بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو رفتہ رفتہ نیست و نابود کر دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بہشت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ تم میں واقعی مجاہد کون ہیں، اور نہ یہ معلوم کیا کہ ثابت قدم کون ہے، اور تم تو ان کا سامنا ہونے سے پہلے مرنے کے آرزومند رہا کرتے تھے، اور اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کا سما دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک پیغمبر جن کے پہلے سبھی پیغمبر گزر چکے ہیں، تو کیا یہ مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پلٹ جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، اور وہ وقت قریب ہے جبکہ اللہ شکر گزاروں کو صلہ عنایت کرے گا۔ اور کوئی زیرو دنیا سے جا ہی نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، نوشتے کے طور پر مقررہ میعاد کی قید کے ساتھ، اور جو دنیا میں صلہ چاہتا ہے اسے دنیا میں ہم دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے اسے وہاں دیتے ہیں، اور وہ دور قریب ہے جب ہم شکر گزاروں کو صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو جو انہیں اللہ کی راہ میں مصائب پیش آئے ان پر وہ سست نہ ہوئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ عاجزی سے کام لیا، اور اللہ صبر و تحمل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور نہیں تھا ان کا کوئی قول سوا اس کے کہ وہ کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور خود ہمارے معاملے میں ہماری فضول کاری کو، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر گروہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی انہیں صلہ عطا کیا اور آخرت کے ثواب کی بہتری بھی، اور اللہ نیک اعمال افراد کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اگر کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں پچھلے پیروں پلٹا دیں گے، تو تم بڑا خسارہ اٹھا کے واپس ہوگے، بلکہ تمہارا حامی و سرپرست اللہ ہے، اور وہ تمام مددگاروں میں سب سے بہتر ہے۔ ان قریب ہم رعب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک کیا ہے ایسی چیزوں کو جس کے لیے کوئی دلیل اس نے نہیں اتاری ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اور ظالموں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلا شبہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ تو کر دکھایا اس وقت جب تم اس کے حکم سے ان کا قلع کما کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بے عملی سے کام لیا اور آپس میں طرز عمل کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے عدول حکمی کی، اس کے بعد کہ اس نے جو تم چاہتے تھے وہ آنکھوں سے دکھا دیا۔ تم میں کوئی وہ تھا جو دنیا کا طالب تھا، اور تم میں کوئی وہ تھا جو آخرت کا طلبگار ہے، تو پھر اس نے تمہیں ان کے مقابلے میں شکست دے دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اب تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل و کرم والا ہے۔ جب تم بے تحاشا چلے جا رہے تھے اور کسی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور پیغمبر تمہارے پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں ثواب کے بدلے میں رنج پر رنج پہنچایا، تاکہ تمہیں صدمہ نہ ہو اس کا جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس کا جو درپیش ہوا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اس نے رنج و غم کے بعد تم پر سکون و اطمینان اتارا نیند کی صورت سے، جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو رہی تھی، اور ایک گروہ ایسا تھا جسے اپنی جانوں کی فکر تھی۔ وہ اللہ کے ساتھ ناحق زمانہ جاہلیت کی سی بدگمانی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کچھ اختیار حاصل ہے؟ کہہ دیجئے کہ اختیار پورا اللہ کو ہے۔ یہ اپنے دل میں ایسی باتیں چھپائے ہیں جنہیں آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں
کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ اپنے مقتل کی طرف نکل کر جاتے، اور اس لیے کہ اللہ آزمائے اسے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اور نکھار کر سامنے لائے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ تم میں سے وہ جنہوں نے دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ کے دن پیٹ پھرائی، انہیں غلطی میں مبتلا کیا شیطان نے صرف ان کی کچھ بد اعمالیوں کے نتیجے میں، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اے ایمان لانے والوں، تم ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے بھائی بندوں کے لیے جب انہوں نے سفر کیا یا جنگ پر گئے یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ان کے دل میں اس رنج و حسرت کو رکھ دے، اور اللہ زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاتے یا مرتے تو اللہ کی طرف کی بخشش اور عنایت اس سے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں زیادہ بہتر تھی۔ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو بلا شبہ اللہ ہی کی طرف محشور ہوگے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے جس سے آپ ان کے لیے اتنے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت طبیعت درست مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے تتر بتر ہو جاتے، تو انہیں معاف کر دیا کیجیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیجیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کیجیے، مگر جب حتمی ارادہ کر لیجیے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان لانے والوں کو۔ اور کسی پیغمبر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں بددیانتی کرے، اور جو بددیانتی کرے گا اسے وہ چیز جس کے بارے میں بددیانتی کی ہے روز قیامت لانا ہوگی، پھر ہر ایک کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو کیا جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ رہے وہ اس کے مثل ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہو؟ وہ کیا بری منزل ہے۔ ان کے اللہ کے یہاں درجے ہیں، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان لانے والوں پر، جبکہ اس نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا، انہی میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا، ان کی اصلاح کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کیا جب بھی تم کو کوئی ایسا گزند پہنچ جائے جس سے دونا تم پہنچا چکے ہو تو تم کہو گے کہ یہ کہاں سے ہوا؟ کہہ دیجئے کہ وہ خود تمہارے ہاتھوں ہوا، یقیناً اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور جو کچھ اس دن کہ جب دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تمہیں مصیبت آئی وہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھی، اور اس لیے کہ وہ مومنین کو جانے اور انہیں بھی جان لے جنہوں نے نفاق سے کام لیا، اور جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفیہ کرو، تو انہوں نے کہا ہم جنگ جانتے تو تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہ جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کہا کہ اگر یہ ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہ جاتے، کہیے کہ اچھا اب تم اپنے سے موت کو ہٹانا اگر تم سچے ہو۔ اور انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں
हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने परवरदिगार के यहाँ रिस्क पाते हैं। खुश खुश उस पर जो अल्लाह ने अपने फजलो करम से उन्हें दिया है, और अपने पसमानदिगान के हाल से जो उनके पास नहीं पहुंचे हैं, वो खुश होते हैं कि उन्हें कोई खौफ नहीं है और ना कोई उन्हें अफसोस होने वाला है। अल्लाह की बड़ी इनायत और करम से खुश होते हैं, और इससे कि अल्लाह ईमान वालों के सवाब को बर्बाद नहीं करता। वो जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की आवाज पर लब्बैक कही, उनमें से जिन्होंने हुस्ने अमल से काम लिया और बचते रहे, उनके लिए बड़ा सवाब है। वो कि जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ा लश्कर जमा किया है, उनसे डरो, तो इससे उनके ईमान में और इजाफा हुआ, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और बड़ा अच्छा कारसाज। तो वो फिरे अल्लाह की इनायत और फजल के साथ इस तरह कि उन्हें कोई बुराई छू भी नहीं गई, और वो अल्लाह की खुशनुदी के दर पे रहे, और अल्लाह बड़े फजलो करम वाला है। ये तो शैतान है जो अपने हवाली मवाली को डराता है, तो तुम उनसे न डरो, सिर्फ मुझसे डरो अगर वाकई मोमिन हो। और ये लोग जो कुफ्र में तेजी करते हैं, आपके रंज का बाइस न हो, ये अल्लाह को हरगिज कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ने तय कर लिया है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा वो करार नहीं देगा, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यकीनन वो जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र मोल लिया, हरगिज अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और ये काफिर ऐसा न समझें कि हम जो उनकी रस्सी दराज रखते हैं, ये उनके लिए कोई अच्छी बात है। हम तो सिर्फ इसलिए उनकी रस्सी दराज रखते हैं कि वो और ज्यादा गुनाह कर लें, और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। अल्लाह मुसलमानों की जमात को यूं जैसे तुम हो छोड़ने वाला नहीं है, जब तक के नापाक का पाक से इम्तियाज न करे, और अल्लाह तुम्हें गैब की खबर देने का भी नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों में जिसे चाहता है मुंतखब करता है। तो अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान रखो और बचते रहो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। और वो ये जो बुख्ल करते हैं उसके साथ कि जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजलो करम से दिया है, ये न समझें कि ये उनके लिए कोई अच्छी बात है, बल्कि ये उनके लिए बड़ी खराबी है। बहुत करीब है वो वक्त कि उन्हें उसी के जिसके साथ उन्होंने बुख्ल किया है रोजे कयामत तौक पहनाए जाएंगे, और अल्लाह के लिए आसमानों और जमीन का तरका है, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उससे खूब वाकिफ है। अल्लाह ने सुन लिया है उनका कहा जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम मालदार हैं, जो उन्होंने कहा वो हम कलम बंद कर लेंगे, और उनका पैगंबरों को ना हक कत्ल करना भी, और कहेंगे कि चखो आतिशे जहन्नुम का मजा। ये उसकी बदौलत है जो तुम अपने हाथों कर चुके हो, और बिलाशुबा अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और वो जिनका कहना ये है कि अल्लाह ने हमें हिदायत की है कि हम किसी पैगंबर पर उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक कि वो एक कुर्बानी पेश न करे जिसे आग आकर खा ले। कहिए कि मेरे पहले बहुत से रसूल तुम्हारे पास मौजज़े और जो तुम कहते हो यही लेकर आए, तो उन्हें तुमने क्यों कत्ल कर दिया अगर तुम सच्चे हो। अब अगर उन्होंने आपको झुटलाया तो आपके पहले वाले बहुत पैगंबर झुटलाए गए जो मौजज़े, किताबें और रोशन आईने हयात लेकर आए थे। हर ज़ीरू मौत का मजा चखने वाला है, और जो कुछ तुम्हारा बदला है वो पूरा पूरा कयामत के दिन ही मिलेगा। तो जिसे दोज़ख से छुटकारा दे दिया जाए और बहिश्त में भेज दिया जाए वो कामयाब है, और दुनियावी जिंदगी तो सरमाया फरेब के सिवा कुछ नहीं है। यकीनन
ضرور ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے اموال اور نفوس کے بارے میں، اور تمہیں سننا پڑے گی ان سے کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا ہے، بڑی دل آزار باتیں۔ اور اگر تم ضبط و تحمل سے کام لوگے اور خود پرہیزگار ہوگے تو یقیناً یہ مضبوطی کا کردار ہوگا۔ اور جبکہ اللہ نے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اسے ضرور لوگوں کے لیے واضح طور پر پیش کرتے رہو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے اپنے پسے پشت ڈال دیا اور اس کے عوض میں ذرا سی قیمت وصول کر لی، تو کیا بری ہے وہ معاملت جو انہوں نے کی ہے۔ ہرگز نہ سمجھو انہیں جو اترائے جاتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ بھی ان کی تعریف ہو، تو ہاں انہیں ہرگز نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کی عدل بدل میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، تو نے اس سب کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات ہر برائی سے بری، اب تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پالنے والے، یقیناً جسے دوزخ کے اندر ڈالا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے کوئی بھی مددگار نہ ہوں گے۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک ندا دینے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے، پس اے ہمارے پالنے والے، اب تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری غلطیوں کی تلافی کرا دے، اور نیکوکاروں کی جماعت کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ اے ہمارے پالنے والے، اور ہمیں عطا کر وہ کہ جو تو نے ہم سے اپنے پیغمبروں کی زبانی وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ تو قبول کی ان کی دعا ان کے پروردگار نے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ مرد ہو یا عورت، برباد نہ کروں گا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے تو ہو، تو جنہوں نے ہجرت کی ہو اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہوں، اور میری راہ میں انہیں ایذائیں دی گئی ہوں، اور جنگ کریں اور مارے جائیں، تو ان کی غلطیوں کی میں تلافی کروں گا، اور انہیں بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اللہ کی طرف سے ثواب کے طور پر، اور اللہ کے پاس ثواب کا اچھے سے اچھا سامان ہے۔ کافروں کا مختلف ممالک میں دندناتے پھرنا تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا بری منزل ہے۔ مگر وہ جو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچتے رہے، ان کے لیے بہشت ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور ان کی باتوں پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہیں اور جو ان پر اتاری گئی تھیں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے دل سے جھکے ہوئے ہیں، آیات الہیہ کے عوض میں تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے۔ یہ وہ ہیں کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں ان کا اجر ہے، یقیناً اللہ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والوں، ضبط و تحمل سے کام لو، اور دوسروں کے مقابلے میں پامردی کا ثبوت دو، اور سرحدوں پر مورچے مضبوط رکھو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خیال رکھو، شاید کہ تم
دین و دنیا کی بہتری حاصل کر لو۔